बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यूजुअल, चूँकि आप लोगों से एक वादा था कि हर जुमे 3:30 बजे किसी न किसी मौजू के साथ आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है इस लिहाज से कि बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन। अच्छा, इस दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि मैं कमेंट्स ना लूँ। बहुत से साथी नाराज़ थे, मुझे दिख रहे हैं कमेंट, मैं देखता रहूँगा, तो परेशान नहीं होइएगा, कमेंट्स करते रहिए, मैं इंशाल्लाह बाद में इनके जवाबात दूंगा। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन कमेंट्स का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उससे बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं टॉपिक से और जो फ्लो होता है वो मुतासिर हो जाता है। तो बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक है, और ब्लड प्रेशर एक ऐसी इलनेस है जो बहुत कॉमन, बहुत ही कॉमन, हर घर में, हर आदमी को। तो चूँकि इसमें हमें कुछ टाइम तफसीली मिलता है, वैसे तो ब्लड प्रेशर के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आप YouTube पे मेरे चैनल पे चले जाएं तो आपको मिल जाएंगी, फेसबुक पेज के पे भी वो वीडियोस मौजूद हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से। मुख्तलिफ मिसकंसेप्शंस जो लोगों में होती हैं उसकी वजह से। तो आज इस डिस्कशन में हम कोशिश करेंगे कि पूरा स्टार्ट लें कि बीपी होता क्या है, इसकी तशखीस कैसे की जाती है, फिर आपको दवा जब शुरू की जाती है तो दवा आपको कब तक और किस तरह लेनी होती है, क्या मौका होता है कि अब दवाइयों को बढ़ाने की ज़रूरत है, फिर ब्लड प्रेशर के साथ और किन चीज़ों का ख्याल रखते रहना होता है, ताकि सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ आप एक चीज़ को काबू कर रहे हो और बाकी चीज़ें लिमिट से आउट चल रही हों। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझिए कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर खून का दबाव है नालियों में। जो भी नालियां, एक्चुअली दिल हमारा क्या करता है, एक पंप का काम कर रहा है, जिसमें खून आता है, सफाई के बाद फेफड़े उसको साफ करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन दे देते हैं, और वो खून घूम के दिल को मिलता है, दिल आगे जिस्म को देता है, जिस्म इसको यूटिलाइज करके वापस हार्ट की तरफ लाता है, हार्ट का एक हिस्सा इसका फेफड़ों को देता है जहां से फिर सफाई होती है, और ये सफाई होने के बाद फिर वापस दिल को मिलती है, और ये एक साइकिल चलता रहता है। इसीलिए हार्ट के दो चैम्बर हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, और मेनली जो जिस्म को खून दे रहा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां दिल जो है वो जिस्म को देता है, और दायां राइट वाला दिल का जो पार्ट है वो फेफड़ों को देता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। दिल के 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर के, 2 नीचे के। 2 ऊपर के एट्रिया कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। अच्छा, और अक्सर आपने पर्दों में सुराख या दिल में सुराख सुना हुआ होता है, वो यही होता है कि कुदरत ने क्या किया है, इन दोनों हिस्सों को सेपरेट रखा हुआ है। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से सेपरेट है, इसी तरह लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया से सेपरेट है पर्दे के जरिए से, ताकि वो खून जो इस्तेमाल हुआ है वो वाला खून और जो फेफड़ों से साफ होके खून आ रहा है ये आपस में मिलने ना पाए, ये दोनों अलग अलग बहते रहे दिल के अंदर। और दिल में सुराख में क्या होता है, पर्दे में सुराख होने की वजह से ये खून मिलना शुरू हो जाता है। बाद ये बात निकल रही है दूसरी तरफ, हम शुरू हुए हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से। तो ब्लड प्रेशर, मेरा मकसद था ये बताने का कि जो वो लेफ्ट वेंट्रिकल, दिल का बायां हिस्सा, जिस दबाव से खून को आगे नालियों में फेंकता है, तो वो दबाव जो होता है वो ब्लड प्रेशर बनता है। अब नालियां कहती हैं, नालियों में एक मुख्तलिफ नौइयत की सुकड़ाव और फैलाव का अमल होता है जो उस ब्लड प्रेशर को एक खास लिमिट में रखता है। इसी वजह से एक बीपी आप सिस्टोलिक ऊपर वाला बीपी लेते हैं और एक डायस्टोलिक नीचे वाला बीपी लेते हैं। ऊपर वाला बीपी वो वाला बीपी होता है जिस वक्त दिल कॉन्ट्रैक्ट करके खून को आगे फेंकता है, उस वक्त ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है और फिर जिस दौरान दिल में खून जमा हो रहा होता है अगली कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उस दौरान नालियां अपने अंदर एक दबाव रखती हैं ताकि खून का ये बहाव चलता रहे आगे की जानिब। वो कि दिल ने कॉन्ट्रैक्ट अभी होना है अगले लम्हे, लेकिन ये खून का दबाव आगे चलता रहे। अच्छा, इस दबाव की एक खास लिमिट होना जरूरी है। अगर वो उससे कम हो जाएगी वो लिमिट तो आप हाइपोटेंसिव कहलाएंगे, ब्लड प्रेशर का कम होना।
ब्लड प्रेशर का कम होना कोई बीमारी नहीं है, ये याद रखिएगा। ब्लड प्रेशर का कम होना वजह होती है। अब इस पूरे अमल में अगर आप देखें तो क्या होता है, खून की मकदार क्या है, खून में एक्चुअली पानी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, बाकी तमाम चीजें हैं। तो ये ओवरऑल चीजें होनी चाहिए कि खून की मकदार एक खास हो, दिल के ताकत मौजूद हो और नालियों का सुखड़ाव मौजूद हो। ये तीनों चीजें मिलके बीपी बना रही हैं। तो किसी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो गई तो बीपी आपका कम हो जाएगा। किसी वजह से नालियों का सुखड़ाव वो असरअंदाज हुआ किसी दवा से या एलर्जिक रिएक्शन से या इमोशनल स्ट्रेस, कभी कभार ऐसा इमोशनल स्ट्रेस आता है कि वक्ती तौर पे नालियां एकदम से खुल जाती हैं। उससे क्या होता है, सारा का खून पैरों में जाके पूल हो जाता है और आदमी धप से गिर जाता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग, किसी को एकदम एक्सीडेंट में देखा, खून गिरते हुए देखा, वो ढप गिर जाएंगे और फिर थोड़ी देर में उनको होश भी आ जाएगा बगैर किसी बीमारी के। और उनका सबको पता होता है कि जब भी कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांस आएगा ये गिर जाएंगे। वो वजह यही होती है, एकदम से नालियों का सुखड़ाव उस इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आ जाता है और ये लोग गिर जाते हैं। ये कोई मर्ज नहीं होता है, ये सिर्फ उनके इंटरनल सिस्टम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो उस सिचुएशन में दिमाग कुछ इस किस्म का माऊफ हो जाता है कि वो अपना जो पूरी नालियों पे कंट्रोल है वो खो देता है और वक्ती तौर पे नालियों का सुखड़ावपन खत्म हुआ, पैरों में ब्लड पूल हुआ और ये ढप से गिरे। और जैसे ही गिरने के बाद वो ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फिर दिमाग को खून मिलना शुरू हुआ तो ये ठीक हो गए। तो याद रखिए, लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। आम तौर पे घरों में जो लोग लो ब्लड प्रेशर की शिकायत कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली एक दूसरा मसला होता है। एक्चुअली इनको डिप्रेशन होता है। ज्यादातर ये लोग ऐसे तशखीस होते हैं, खवातीन हो, मिडिल एज मर्द हो, जिनके और कोई मसाइब साथ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके साथ मिलते हुए इनमें क्या होती है कि एक ऐसी फटीग वाली कैफियत चल रही होती है कि कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा। एक वीकनेस या नकाहत सी कैफियत है कि एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाने का दिल नहीं चाहता। लेकिन इन्हीं लोगों को आप किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व कर दें जो वक्ती तौर पे इनकी पसंदीदगी की होती है, तो वो सारी नकाहत, कमजोरी, वीकनेस खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि वो जो आप लो ब्लड प्रेशर या कमजोरी, निकाहत की शिकायत कर रहे होते हैं, वो बीपी की कमी नहीं होती है, वो जहनी कैफियत होती है। बीपी की कमी जब भी होगी तो उसके पीछे कोई पक्की वजह होगी। और ये घरों में भी अक्सर लोग कर रहे होते हैं, भाई मेरा बीपी चेक कर दो, मेरी तबीयत अजीब सी बोझल लग रही है, और चेक करने वाले ने ये किया कि आपका 170 है, तो वो लो बीपी है, मुझे ये पिला दो, वो पिला दो। तो लो बीपी नहीं होता है। ब्लड प्रेशर का 100 या इससे ऊपर होना वो लो ब्लड प्रेशर नहीं है। हाँ, बहुत गर्मी की वजह से पसीने बहुत ज्यादा आ गए हैं, आपको एक फीलिंग आ रही है कि आप थोड़ा सा हाइपोटेंसिव वाली फीलिंग ये होती है कि आपको फील होने लगता है कि अब शायद कुछ ऐसा है कि बहुत वीक, और आपने पानी, वो एक अलग बात है कि आपने बहुत ज्यादा ऐसा काम कर लिया जिसमें आपकी स्वेटिंग या आपका एक्सपोजर गर्मी में बहुत ज्यादा हुआ, जिसमें से पानी निकल गया, तो आपको बीपी कम होने की सूरत में वाज़ेह वजह मिलेगी कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों कम हो रहा है, और फिर आपको उस वजह को एड्रेस करना होगा। ये लूज मोशंस में हो जाता है कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स किसी को आ जाए, लूज मोशंस आ जाए, तो इनका बीपी वक्ती तौर पे कम हो जाएगा। अब आपको उस कम बीपी को केयर करने के लिए उस वजह को एड्रेस करना होगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लो ब्लड प्रेशर कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं है, ये अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये कहना कि मुझे लो ब्लड प्रेशर का मर्ज है, लो ब्लड प्रेशर का मर्ज कोई मुस्तकिल मर्ज नहीं है। लो ब्लड प्रेशर की अगर आपको कैफियत हो रही है तो पहला तो स्टेप है ये जज करना होगा कि ये वाकई लो ब्लड प्रेशर है। अगर इसमें कोई और एलिमेंट है तो उसको एड्रेस करना है। अगर वाकई लो ब्लड प्रेशर है तो रीजन देखा जाएगा कि लो ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है। अमूमन इसमें जिस्म में पानी और नमकियात की कमी होती है, तो उसको जब आप एड्रेस करते हैं तो उससे आप ठीक हो जाते हैं। अब हम आते हैं हाई ब्लड प्रेशर पे। अच्छा, अब ये याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस बहुत मुश्किल काम है। वजह क्या है कि जैसे मैंने कहा ना कि आपको बहुत सी चीजें असरअंदाज होकर आपका बीपी लो कर सकती हैं, बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी चीजें वक्ती तौर पे आपके बीपी को बढ़ा सकती हैं।
تو یہ جو اکثر گھروں میں اگین ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور یہ بات میں اپنے تمام پرائمری کیئر فزیشین، اپنے تمام فیملی فزیشنز اور پیرامیڈک اسٹاف، ان سب کو یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ بلڈ پریشر چیک کرنا جانتے ہیں، کبھی بھی ایسا مریض جو آپ کے پاس کسی کیفیات کے ساتھ آ رہا ہو، بس وہ کیفیات اہم کیا ہیں کہ ان میں کوئی دل کا معاملہ، کوئی پھیپھڑوں میں پانی، کوئی فالج یا اس نوعیت کی تکلیفیں اگر نہیں ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی سر درد ہے، گھبراہٹ ہے، گھر میں کوئی جھگڑا یا سوشل ایشوز ایسے ہوئے ہیں جس سے ایک دم سے کسی کی طبیعت خراب، ایسا اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ کوئی ان یوزول سرکمسٹانس ہوا، کچھ ہاٹ ورڈز کا ٹرانسفر ہوا، اس کے نتیجے میں آپس میں لوگ تھوڑا سا وہ ہو گئے تو ایک کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس دوران آپ نے جو ان کا بی پی چیک کیا تو وہ بڑھا ہوا آیا۔ اچھا، یہ بڑھا ہوا بی پی بلڈ پریشر کا مرض نہیں کہلائے گا۔ اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وقتی طور پہ بڑھنے والے پریشر پہ فوراً دوائی لے لی، ایون یہ تک میں سنتا ہوں ہمیں دکھانے آتے ہیں میں نے کیپوٹن لے لی، تو بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کیپوٹن لینے کو؟ یہ تو وہ وقتی پریشر ہے۔ اور میرے مریض اکثر جو اس طرح بتاتے ہیں کہ ہمارا بی پی بڑھ جاتا ہے، تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی بلڈ پریشر بڑھے تو یہ دیکھیں کہ یہ بڑھنا بلڈ پریشر کا بالکل نارمل حالات میں تھا یا آپ کو کوئی علامتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ اکثر اوقات گھروں میں جو بی پی چیک کیے جاتے ہیں وہ اسی وقت چیک کرتے ہیں جب آپ کو کوئی علامت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے نہیں ہمیں تو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، رات کو ایک دم سے سر میں درد شروع ہو گیا، ہم نے بی پی چیک کیا ہمارا 170 اور 100 تھا تو ہم نے کیپوٹن کھا لی۔ او اللہ کے بندے، یہ کیپوٹن کوئی ٹافی نہیں ہے یا کیپٹوپریل، یہ جو بھی گولی ہوتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی دیکھا اور ٹھک کر کے کھا لی۔ اچھا، اس میں دونوں طرح کے مریض ہیں جن کا یہ وقتی بڑھنے والا بلڈ پریشر ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کا بی پی اس سچویشن میں چیک ہوا اور وہ بڑھا ہوا آ گیا، اب آپ کو بلڈ پریشر کا مریض نہیں کہا جائے گا۔ یہ بلڈ پریشر کا بڑھنا وقتی اور سچویشنل ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس سچویشن میں آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے۔ سر درد ہے، سر درد کی دوا دے دی جائے گی، کوئی گھبراہٹ ہے، ان یوزول فیلنگ آ رہی ہے بہت زیادہ اور کچھ چیز ہے تو وہ والی دوا دے دیں گے، اور پھر ہاف این آور 15 منٹ سے اگلے 1-2 گھنٹے سے اس بی پی کو مانیٹر کیا جائے گا۔ اگر یہ بی پی ریسٹ کرنے سے اور اس بنیادی تکلیف جو آپ کو ہوئی تھی اس کو ایڈریس کرنے سے بالکل نارملائز ہو گیا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کو ابھی بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہے، پہلی دفعہ ہے۔ ہاں، یہ اب ضرور ہے کہ یہ آدمی اگلے 2-3 ہفتے یا 6 ہفتے تک اپنا بی پی مانیٹر کرے۔ اچھا، بی پی مانیٹر کرنے میں بھی ایک بہت بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے، ہر 15 منٹ پہ، گھنٹے پہ کہ آدمی کا ہاتھ سوج جائے اتنا بی پی چیک ہو رہا ہے۔ او بھائی، یہ مقصد جو بی پی مانیٹرنگ کا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی روٹین لائف میں جب آپ بالکل سٹیبل ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، اس دوران آپ کے بیس بلڈ پریشر کیا رہ رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کا بیس پریشر کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بی پی اس دوران چیک کر رہے ہوتے ہیں جب تکلیفیں ہو رہی ہیں، اس کی ویلیو نہیں ہے تشخیص میں۔ میں بار بار میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور ابھی میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کو ابھی بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہوا اور گھبراہٹ کے دوران یا کسی ان یوزول فیلنگ کے دوران بی پی تھوڑا سا بڑھا ہوا آ گیا۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، میرے لیے ہفتے میں 2 یا 3 ریڈنگ بہت ہوں گی، اور وہ بس جو ریڈنگ آپ لیں وہ مختلف اوقات میں لیں۔ کسی دن آپ نے وہ ریڈنگ صبح میں لے لی، کسی دن شام میں لے لی، کسی دن رات میں لے لی، اور کبھی کبھی ایون اپنے گھر والوں سے کہا کہ سونے کے دوران بھی میری ایک ریڈنگ، اور آج کل آٹومیٹک بھی آتے ہیں، اس میں کچھ بہت اچھے بھی ہیں، اس وقت میں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس میں آپ جائیں گے معلومات کریں گے تو بہت اچھے بھی ہیں، ان سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایوریج بیس لائن پریشر کیا چل رہا ہے۔ اور ایک نارمل آدمی کے لیے جو بی پی چاہیے ہوتا ہے وہ اوپر والا 140 سے کم رہ رہا ہو اور نیچے والا 90 سے کم رہ رہا ہو۔ تو اگر آپ کی اگلے 4-6 ہفتوں میں جو بھی ریڈنگز لی گئیں
ان کا آدھے سے زیادہ نارمل رینج میں آ گیا، یا ان تمام ریڈنگ کا ایوریج جو بنا وہ 140/90 سے نیچے رہ رہا ہے، تو بس پھر سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ کا شکر ہے کوئی اس وقت بلڈ پریشر کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات حتمی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ کو بلڈ پریشر کب آئے گا. تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ صرف بی پی کے مریض کو نہیں، ہر نارمل آدمی کو جب وہ صحت میں ہے تو یہ چیزیں کرنی ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، اور آج پھر پرومس لے رہا ہوں. سب سے پہلی میرے نزدیک کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ میں اوبیسٹی، اور وہ بھی ایبڈومینل اوبیسٹی، میں اپنا پیٹ نہیں دکھا رہا ہوں، وہ کیمرے میں چھپ گیا ہے، لیکن میری ویسٹ بالکل ایگزیکٹ ہے جتنی ہونی چاہیے، کہ آپ کے ہائٹ کے آدھے سے کم. اپنے آپ کو چیک کریں. آج کے دن جو لوگ یہ سارا سن رہے ہیں مجھ سے پرومس کریں انچ ٹیپ ایک چیز، اور بس کامنٹ میں پلیز یہ لکھ دیں کہ یس ویل ڈو دیٹ، کہ ایک انچ ٹیپ لیں گے اور انچ ٹیپ سے صرف اپنا نہیں، اپنے گھر کے ہر فرد کی کمر کی پیمائش کر لیں ناف کے لیول پہ، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی ہے. وہ آئیڈیل کیا ہے، آپ کی ہائٹ کے آدھے سے کم ہونی چاہیے. ہر آدمی خود کر کے، اور ہر مہینے کا ایک دن رکھ لے اس رجسٹر میں، وہ دیکھا کرے کہ گھر کے لوگوں کی ویسٹ آپ کے باقی تمام لوگوں کی ویسٹ سرکمفرنس کیا رہ رہی ہے. میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. صرف بلڈ پریشر نہیں، کولیسٹرول، شوگر، دل کے امراض، پھیپھڑوں، یعنی کوئی چیز آپ لے لیں. اگر آپ نے موٹاپے کو قابو کر لیا، جوڑوں کے امراض، پٹھوں کی پرابلم، کیا یعنی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ایک اوبیسٹی کو آپ یعنی موٹاپے کو قابو کر لیں. موٹاپا قابو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اکثر مجھ سے آپ لوگ سوال کرتے ہیں یہ تو صحیح ہے سر لیکن یہ کریں کیسے؟ کرنا یہ ہے کہ ڈسپلن کی پہلی چیز میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے پرومس دیا تھا، واک یا ایکسرسائز ایٹ لیسٹ 30 سے 40 منٹ یا 45 منٹ کی تیز قدموں سے واک یا کوئی ایکسرسائز آپ کر لیں. پہلا سٹیپ یہ ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک ٹوٹل آڈٹ رکھنا ہوتا ہے. بلڈ پریشر میں نمک بھی، اور ویسے بھی عام حالات میں نمک کو آپ آہستہ آہستہ اپنے کھانے سے کم کرتے جائیں. شکر کو آپ آہستہ آہستہ، جو بھی آدمی کی بنی ہوئی شکر ہے یعنی ریفائنڈ شوگر جو ہوتی ہے، اس کو نیچرل شوگر پھلوں کی صورت میں یا اور کوئی میٹھی چیز وہ آپ کھا سکتے ہیں، اس کو آپ کم کرتے چلے جائیں. چکنائیاں جتنی ہیں وہ کم کرتے چلے جائیں. اب یہ بیلنس جب آہستہ آہستہ شروع ہوگا تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مہینے میں ہی آپ وہ بالکل سلم اور سمارٹ اور بالکل ویسٹ اس لیول پہ آ جائے گی. نہیں، ایک ٹرینڈز بننے شروع ہو جائیں گے. اور یقین جانیے کہ اگر آپ نے اپنی اس ایک مہینے کی ایکٹیویٹی سے آدھی انچ کمر بھی کم کر لی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا روٹین ایسا سیٹ کر لیا ہے کہ آپ نیگیٹو بیلنس میں جانا شروع ہو گئے. اب کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی میں نے روٹین اچیو کیا ہے اس میں فردر انکریمنٹ، یعنی انٹیک کم کرتے ہوئے اور آؤٹ پٹ بڑھاتے ہوئے، یعنی کیلوری انٹیک کم کرتے جائیں اور کنزمپشن بڑھاتے جائیں. ایکسرسائز کا لیول اور بڑھائیں. کبھی کبھار ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے روٹینز میں تو وہ قابو کر پا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی ٹریولنگ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کہیں دعوت پہ چلے جانا پڑتا ہے. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا وہ جو کھانے کا اسکیڈول ہوتا ہے وہ قائم نہیں رکھ پاتے. تو وہ کیا کرنا ہوتا ہے، اس پہ بھی قابو کرنا ہے. اتنی جرت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ اپنی ٹریولنگ کے دوران بھی، اپنے باقی دوستوں کے درمیان بھی کوشش یہ کریں کہ اس طرح سے آپ مزید اپنا وہ جو بیلنس ہے وہ نیگیٹو لیتے جائیں گے. تو پھر اور یہ خود انکریجمنٹ ہوگی کہ آپ کی ویسٹ آہستہ آہستہ انچ بائی انچ تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ پروسیس کوئی 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا نہیں ہوگا. یہ جو بھی ایکٹیویٹی آپ نے ایکوائر کرنی ہے یہ لائف لانگ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. یہ ہو جائے گا نا، یقین جانیے ایکسرسائز اور ڈائٹ کا تھوڑا سا کانشیس ہونا، یہ چیز، یہ ریمائنڈر صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہیلتھ کے لیے آپ کانشیس ہو جائیں. یہ ریمائنڈر پھر ظاہری صحت بھی اور باطنی صحت کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ وہ آدمی بن جاتے ہیں جو اپنے ہر عمل کو آڈٹ کر رہے ہیں. جب آپ کھانے کو اور فزیکل ایکٹیویٹی کا آڈٹ شروع کر دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا سوچ کا آڈٹ شروع ہو جاتا ہے، آپ کی زبان کا آڈٹ شروع ہو جاتا ہے،
آپ اپنے ہر عمل کو آڈٹ کے نظریے سے دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا، تو آپ یقین جانیں گے کہ یہ ایکسرسائز اور ڈائٹ کانشیس ہونے کا امپیکٹ آپ کی اوور آل لائف پہ بھی بہت ہی شاندار آ جائے گا، بہت ہی زبردست امپیکٹ آ جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ لوگ جن کا بی پی وقتی بڑا ہے، وزن کم کریں، فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں، نمک کر دیں، کھانے پینے میں پھل اور سبزیوں کا اضافہ کر دیں، اور پھر اس پہ اپنا بی پی ایک مانیٹر کرتے رہیں کہ بی پی کی لمٹس کیا رہ رہی ہیں۔ اچھا، جب بھی آپ کا ایک آدھ بار بی پی بڑھا ہوا ریکارڈ ہو گیا ہے تو یہ ضرور ہے کہ آپ ایک تھریٹ میں آ گئے کہ شاید آپ کا آگے چل کے بلڈ پریشر بڑھ جائے۔ تو اس صورت میں کیا کریں کہ اس بی پی کے ساتھ ساتھ دو چار چیزیں اور بھی چیک کر لیں، اپنا کولیسٹرول چیک کرا لیں، اپنی شوگر چیک کرا لیں، تاکہ یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ چیزیں خدا نخواستہ بی پی کے ساتھ آپ کو تو نہیں آ رہی ہیں، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر دیکھیں، اب وہ لوگ کہ جن کا فرض کیا 4 ہفتے آپ نے مانیٹر کرتے رہے اور ایوریج 140/90 سے اوپر آ رہا ہے یا بالکل برابر آ رہا ہے یا اس سے اوپر آ رہا ہے، پھر کیا ہوگا کہ ان کی پھر انویسٹیگیشن بھی جو ساتھ ساتھ ہو چکی ہوں گی، یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں شوگر کا مرض تو نہیں ہے، ان کا کولیسٹرول بڑھا ہوا تو نہیں ہے۔ اچھا، صرف بی پی کے مریض میں تھوڑا سا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ اس میں ایل ڈی ایل کا ہم لیول دیکھتے ہیں، جو ایل ڈی ایل گندا کولیسٹرول ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کہ اس کو دوا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ میں بی پی 140/90 اس کی رینج سے بڑھے ہوئے آ رہے ہیں، تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی، کہ آپ نے ایکسرسائز بھی شروع کر دی، آپ نے واک بھی کر رہے ہیں، آپ نمک بھی کم کر چکے ہیں، اب یہ وہ لمحہ آ گیا ہے کہ آپ کو دوا کی ضرورت ہے۔ لیکن اس لمحے تک آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کم از کم 4-6 ہفتے، اور اگر آپ کو کوئی میجر پرابلمز نہیں ہیں تو ایون 3 مہینے بھی انتظار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی بہت زیادہ اینکشس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے تھوڑے سے بی پی بڑھے ہوئے آ رہے ہیں، ڈاکٹر مجھے دوا نہیں دے رہا۔ یہ بھی پرابلم ہوتی ہے، بیچارے ڈاکٹروں کو دوا دینی پڑ جاتی ہے، کیونکہ آپ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ایڈوائز ہوتی ہے اس پہ آپ عمل نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں میرا تھوڑا سا بی پی بڑھا ہوا آ رہا ہے، میں کیا کروں، میں یہ وہ بہت پریشانی میں۔ یہ تھوڑے سے بی پی مائنر سے اگر 1-2 مہینے بڑھے ہوئے بھی رہ گئے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ بی پی کی تشخیص ایک بار ہو جائے گی تو دوا آپ کو ساری زندگی لینی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ دن دوائی لی اور چھوڑ دی، اس کی مقدار تو کم ہو سکتی ہے لیکن بالکل بغیر دوا کے آپ نہیں رہ سکتے۔ یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ان کی بی پی کی تشخیص ہوئی، ان کو دوا تجویز کی گئی، بی پی نارمل آنا شروع کر دیے، دوا چھوڑ دی، یا ایک دن چھوڑ کے کر دی، یا جب دل چاہا تب لی، جب دل چاہا نہ لی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا مستقلاً بی پی ایک خاص لمٹ سے اوپر رہے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ مختلف اعضاء کو نقصان پہنچاتا رہے گا، اور اس صورت میں پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایک دم سے ایک دن پتہ چلے گا کہ گردے بیٹھ گئے، ایک دن ایک دم سے فالج ہو گیا، کسی دن ایک دم سے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بھئی تشخیص سے پہلے آپ اچھی طرح چیک کر لیں کہ واقعی آپ کے بی پی کی رینج نارمل حالات میں ان لمٹ سے زیادہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اگر وہ اس سے کم آ رہی ہے تو ویسے ہی دوا کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ دوا شروع ہی نہ کریں۔ لیکن ایک بار یہ تشخیص ہو گئی کہ آپ کا بی پی ایک خاص لمٹ سے زیادہ رہتا ہے تو پھر آپ کو دوا لینی پڑے گی، اور یہ دوا پھر مستقل چلتی رہے گی۔ ہاں، بہت ریئر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا چند ماہ تک بی پی اس طرح رہ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوا پہ کنٹرول ہوتا ہے، اور پھر وہ ماشاءاللہ اپنی روٹین میں ایسی چینجز لے آتے ہیں، نمک کم، فزیکل ایکٹیویٹی، یہ ساری چیزیں، کہ ان کی بی پی بہت اچھے اور نیچے رہنے لگتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھار ڈاکٹر یہ ایڈوائز کر سکتا ہے کہ ہاں بھئی آپ دوا کم کرتے ہوئے کچھ عرصہ بغیر دوا کے بھی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کا بی پی بغیر دوا کے ان لمٹس میں رہ سکے۔ تو یہ تو لاجیکل بات ہے نا، کیونکہ ہم بھی کوئی خدا تو نہیں ہے، ہم نے آپ بھی اندازہ آپ کی بی پی کا ان لمٹ سے ہی کیا جو ہمیں نظر آ رہی تھی، اور ہم نے بھی اس کو ایک ٹائم دیا 6 ہفتے 3 مہینے کہ بھئی ہاں یہ لمٹ سے زیادہ رہ رہا ہے، چلو دوا اب شروع کر دینی چاہیے۔ لیکن بعد میں دیکھا کہ آپ کے سرکمسٹانسز ایسے چینج ہو گئے، آپ نے اتنی اچھی کنزرویٹو میجرز کیے، اور اسی لیے میں کبھی بھی ٹوٹکے والوں کے خلاف نہیں ہوں۔ پچھلے میں نے لیسن میں کہا تھا
ڈیزیز اسٹیج امپورٹنٹ ہے. انیشل سٹیجز پہ ڈیزیز ہو سکتا ہے بہت سے ٹوٹکوں سے بھی قابو ہو جاتی ہے, لیکن اینڈ سٹیج پہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو اگر وہ مختلف ٹوٹکوں سے یا کنزرویٹو میجر سے آپ کا بی پی نیچے آ جاتا ہے تو آپ دوائیاں چھوڑ سکتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ بغیر دوائی کے آپ کی لمٹس کیا رہ رہی ہیں. اچھا سر میں بلڈ پریشر کا ٹاپک اتنا بڑا اور اتنا لمبا اور اتنی باتیں اس میں کیونکہ بہت کامن ہے, تو ہم کیا کریں گے, میرا خیال ہے اس کو فیزز پہ کر لیتے ہیں. آج کی ایکٹیویٹی کیونکہ آلموسٹ ہمارا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے, 25 منٹ کے قریب آ گئے ہیں ہم اس میں, تو میں اب بس صرف اس پوری بات کو جو کچھ ہم نے آج کیا اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں اور نیکسٹ ٹائم یہیں سے ہم چلیں گے. آج میں نے کنکلوژن آپ کو یہی دیا تھا کہ بی پی ہے کیا, کہ یہ خون کا دباؤ ہے آپ کی نالیوں میں, اور یہ کس سے قائم ہوتا ہے, دل کے اندر خون کی مقدار, دل کی فورس آف کنٹریکشن اور نالیوں کے اندر ایک خاص دباؤ, یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کا بلڈ پریشر قائم کرتی ہیں. اور بلڈ پریشر لو ہونا کوئی بیماری نہیں ہے. بلڈ پریشر اگر کسی کا لو ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں وجہ ڈھونڈنی ہوتی ہے, اس وجہ کو ٹھیک کر دیا جائے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. مستقل بیماری بلڈ پریشر لو ہونا نہیں ہے. کسی کا وقتی بلڈ پریشر بڑھا ہوا آ رہا ہے تو ہم اسے بلڈ پریشر کا مریض نہیں کہتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کیا ٹرینڈز دے رہے ہیں. ایون اس موقع پہ بھی فوری دوا نہیں دی جاتی ہے, ریلیکس کیا جاتا ہے, ریپیٹ چیک کیا جاتا ہے, اور اسی سے بی پی نیچے آ جائے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں مستقلاً یہ بی پی اگلے 6 ہفتے 3 مہینے تک بڑھا رہے تب ہم دوا کا سوچتے ہیں. اور پھر ایسی صورت میں جس مریض میں ہمیں بلڈ پریشر ہونے کا شک ہوتا ہے تو ہم اس کا کولیسٹرول, اس کی شوگر, اس کا یورین ڈی آر, اس کے کریٹینن, اس کی ای سی جی اور کچھ بنیادی پیکج ٹیسٹ کا ہے وہ ضرور کرتے ہیں, تاکہ ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ اس بلڈ پریشر نے کہیں ایسا تو نہیں پہلے سے ہی بہت سے اعضاء کو نقصان پہنچا دیا ہو, کہیں اس بلڈ پریشر کے ساتھ اور پرابلم بھی مریض کو نہ ہو. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم اس پیشنٹ کے علاج کا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ بلڈ پریشر کا علاج بھی صرف بی پی کے لیول سے نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مریض میں بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کے ساتھ اور کیا 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 مسائل ہیں, اور ان تمام چیزوں کو ہم کنکلوڈ کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے موسٹ اپروپریٹ اور سب سے بہترین دوا کیا ہوگی. دوا کے بعد بلڈ پریشر کا ٹھیک ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلڈ پریشر ختم ہو گیا. یہ بھی ایک مسکنسیپشن لوگوں کی, دوائی چھوڑ دی یا اپنی مرضی سے لینی شروع کر دی, یا جب علامت ہو رہی ہے تو لے رہے ہیں. نہیں بھائی, ایک بار ڈاکٹر نے آپ کو ڈائگنوز کر دیا بی پی تو دوا لیتی رہنی ہے. اب اس کا کم کرنا, اس کا ختم کرنا, یہ سب ڈاکٹر ایڈوائز کر سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا بلڈ پریشر بہت اچھا کنٹرول ہونے لگتا ہے تو ہم اس کی دوا کم کر دیتے ہیں, یا دوا 2 ہو تو 1 کر دیتے ہیں. کبھی کبھار بغیر دوا کے بھی چیک کرتے ہیں کہ بغیر دوا کے آپ کے بی پی کیا رہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کی یہ بلڈ پریشر کے حوالے سے جو باتیں ہم نے کی ہیں, جن لوگوں کو ان کی سمجھ آ جائے, جو بھی بنیادی چھوٹے چھوٹے نقطے بی پی کے حوالے سے میں نے کہے ہیں, اس کا ایک اور آپ لوگوں سے بڑی میری ہمدردانہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ان باتوں کو جو میں آپ کو کر رہا ہوں اور جس کو آپ پوری طرح سے سمجھ پا رہے ہیں, اس کو اپنی سماجی محفلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ, وہ تمام رشتہ دار, ساتھی, دوست, قرب و جوار کے لوگ جن کو یہ مرض ہے اور یہ نالج نہیں ہے ان تک پہنچائیں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری, عام نالج, تشخیص سے لے کے پراپر علاج تک. لوگ پراپر, آپ کو اندازہ نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پہ جب وقت پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے تو یہ کتنے بڑے بڑے مسائل لاتی ہیں آپ نہیں سوچ سکتے. آج ہمارے یہاں ملک میں پرائمری کیئر کا سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے. اگر اللہ کرے کہ ہماری ہیلتھ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ ہر آدمی تک یہ بات, جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں, یہ بات پہنچ جائے, اس کے پاس ایک ایکسیس ہو ڈاکٹر کا کہ وہ جس سے بات کر سکے, مل سکے, اپنی باتیں بتا سکے, اپنی علامتیں, ٹیسٹ اور بنیادی چیزیں چیک کرا سکے, آپ یقین مانیں آپ کو یہ جو آپ بڑے بڑے ہسپتالوں میں رش دیکھتے ہیں نا, ہارٹ اٹیک کے مریضوں کا, فالج کا, گردوں کی خرابی کا, جو کہ اس سارے سسٹم سے, جو یہ پرائمری کیئر کا سسٹم ہے, اس سے 20-25 گنا زیادہ لاگت کی چیزیں ہیں.
تو یہ سب ختم ہو جائے. تو اس کو ایک جہاد سمجھے, اس نالج کو آگے پہنچانا لوگوں کو اور ان کو صحت مند رکھنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کافی لوگ اٹیچ رہے, اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آج آپ کے کامنٹس کے جواب نہیں دیے ڈائریکٹ, لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں تقریباً کافی کامنٹس, 88 کامنٹس ابھی تک آ چکے ہیں. بہت معافی چاہتا ہوں, دیکھتا رہا ہوں لیکن جواب نہیں دے سکا کیونکہ بہت سے لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں اور وجہ ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ جی.